बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, हफ्ते के रोज़ 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश किया गया और इब्तदाई बहस के फ़ौरन बाद उसे सेनेटर फारूक एच नाइक की सरबराही में सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के सपुर्द कर दिया गया, जहाँ मुसव्वदे पर तफसीली बहस हुई। अब ये बिल मंजूरी के लिए दोनों ऐवानों में पेश होना है और इस मरहले पे सबसे अहम सवाल ये है कि आया हुकूमती इत्तेहाद तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल कर पाएगा या नहीं। इस दौरान जमीयत उलमा इस्लाम फे के किरदार पर भी नजर है। अगरचे हुकूमत का इसरार है कि कौमी असम्बली में उसे जमीयत उलमा इस्लाम फे की हिमायत की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुज़श्ता साल 26वीं आईनी तरमीम के दौरान हुकूमत को अपनी 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए खासी तगोदो करना पड़ी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के बावजूद छोटी जमातों खुसूसन JUI फे और MKM की हिमायत हासिल करने में कई हफ्ते लग गए थे। तरमीम तो मंजूर हो गई, लेकिन उसके असरात सियासी मंजरनामे पे आज तक महसूस किए जा सकते हैं। उस वक्त हुकूमत कौमी असम्बली में आज़ाद अराकीन और छोटी पार्टीज पे इंतजार कर रही थी, जबकि सेनेट में अपोजिशन का पलड़ा भारी था। मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमती इत्तेहाद को 224 वोट दरकार है, जबकि हुकूमत को JUI फे के बगैर भी 237 वोट हासिल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 125, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 74, MKM के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान के अलावा चंद छोटी जमातें और आज़ाद अराकीन भी हुकूमती इत्तेहाद के साथ हैं। अपोजिशन अरकात की तादाद जो है वो 89 तक महदूद है। JUI फे अगर हुकूमत का साथ देती है तो उसके 10 अरकान भी इसी सफ में शामिल हो जाएंगे। यूं कौमी असम्बली में हुकूमत की पोजीशन खासी महफूज है। गुज़श्ता रोज कराची में सदर आसिफ अली जरदारी से जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात इस हवाले से अहम करार दी जा रही है। सेनेट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार होंगे। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात है, जबकि मुस्लिम लीग नून के 20, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MKM के 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के एक सेनेटर हुकूमती सफ में शामिल है। इसके अलावा 3 आजाद अरकान सेनेट मौलाना अब्दुल करीम, अब्दुल कादिर बलोच और मोहसिन नकवी भी हुकूमत के साथ खड़े हैं। 3 सेनेटर्स अनवारुल हक काकड़, असद कासिम और फैसल वावडा किसी बेंच पर नहीं बैठते, मगर अमूमी तौर पे हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। तो यूं हुकूमत के 61 वोट बनते हैं। नसीमा एहसान और ANP के 3 अरकान ने 26वीं तरमीम में हुकूमत को वोट दिया था और अगर इस बार भी वही रविश बरकरार रही तो मजमूई तौर पर हुकूमत को तकरीबन 65 वोट मिल सकते हैं, जो दरकार तादाद से ज़रा ज़्यादा है। सेनेट में अपोजिशन के पास मजमूई तौर पर 30 अरकान हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद, 1 नौ-मुंतखब रुकन जिन्होंने फिलहाल हलफ उठाना है और मुराद सईद इसके अलावा हैं जिन्होंने अभी तक हलफ नहीं लिया। JUI पाकिस्तान के 7, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 1 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 1 रुकन भी अपोजिशन बेंचेस पे मौजूद है। ये सब अरकान मुमकिना तौर पे तरमीम की मुखालिफत करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम अब महज एक कानूनी मुसव्वदा नहीं रही, बल्कि एक ऐसी आजमाइश बन चुकी है जिसमें हुकूमती इत्तेहाद को अपनी अददी बरतरी के साथ साथ सियासी हम आहंगी भी साबित करना होगी। कौमी असम्बली में मंजरनामा हुकूमत के हक में, मगर सेनेट में चंद वोटों का फर्क है, लेकिन पलड़ा हुकूमत के हक में ही दिखाई देता है। इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत पहले ही हुकूमत के पास मौजूद होने के बावजूद JUI फे के किरदार को सियासी तौर पर कितना फैसला कुन समझा जाना चाहिए और क्या उनकी अदम शमूलियत मुस्तकबिल की पार्लिमानी सियासत में किसी नई सफबंदी की तरफ इशारा दे सकती? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास अब सही बात है कि 2/3 मेजॉरिटी है कौमी असम्बली में, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि तमाम पार्टियों को हम साथ लेके चलें, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है वो रियासत की मजबूती के लिए है और लोगों के मफाद में है। तो हम ये समझते हैं कि हम कन्विंस करें तमाम पार्टियों को और सारी पार्टियां हमारे साथ शिरकत करें। तो अभी ये कहना, अभी जो ये सवाल आपका है ये टू अर्ली है। सबसे पहले तो JUI से हम कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह वो हमारा साथ देंगे और बाकी पार्टियां भी, उनको भी हम साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये जो कमेटी बनी हुई है कौमी असम्बली की और सेनेट की मुश्तरका कमेटी, इसमें तमाम मसाइल को थ्रेड बेयर। एक सब चीज़ बताइए सर, 26वीं तरमीम के दौरान पैदा होने वाली सियासी कशमकश और मौजूदा 27वीं तरमीम के लिए निस्बतन साजगार माहौल में बुनियादी फ़र्क क्या है और क्या ये तब्दीली हुकूमती इत्तेहाद की मजबूती का नतीजा है या फिर अपोजिशन की सियासी कमज़ोरी का इसे नतीजा कहेंगे या अददी कमज़ोरी का? नहीं, देखिए, हमारी जो भी इस्लाहत है, जो हमारा आइन है
اس میں تو اصلاحات ہوتی رہتی، اس میں تو ترامیم ہوتی رہتی ہیں، کوئی آئین جو مقدس کتاب تو ہے نہیں، اس میں جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ترامیم ہوتی ہے، امینڈمنٹس ہوتی ہیں، تو کیونکہ ان میں وہ سچائی ہے، ان میں حقیقت ہے، وہ لوگوں کے مفاد میں ہے، وہ ہمارے ریاست کے کنسولیڈیشن میں ہیں، مضبوطی کرنے کے لیے ہیں، تو یہ ضروری ہے۔ ہمارے دونوں طرف دیکھیں، ایسٹ میں اور ویسٹ میں دونوں طرف سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں، اور اس وقت یہ امینڈمنٹس بہت ضروری ہیں تاکہ پاکستان کو ہم اور ایک مضبوط ریاست بنا سکیں، اور یہی ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں سارے قومی اسمبلی میں اور جو سینٹ میں ہمارے ممبر ہیں، وہ سب مل کے 2/3 اکثریت یہاں چاہیے قومی اسمبلی میں، اور 2/3 اکثریت چاہیے الگ الگ سینٹ میں، تو یہ تو ایک صحیح جو امینڈمنٹ ہوگی اسی کو یہ ووٹ ملیں گے نا 2/3۔ تو یہ ہماری پوری کوشش ہے، JUI کو بھی ہم کنونس کریں گے اور باقی پارٹیوں کو بھی جو قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں ہیں ان کو بھی کنونس کریں گے، اور یہ پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو اتحادی پارٹی ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے ہر ایک سے رابطہ کر کے ان سب کو انڈیویجولی کنونس کیا ہے۔ کل ہمارا جو اجلاس تھا کابینہ کا، اس میں بھی کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، اور تمام پارٹیوں کو اس میں ہم نے متفق کیا ہے۔ اس میں یہ بھی بات ہوئی ہے کہ ہم جو ہے جو 3rd ٹیئر ہے ہماری 3rd ٹیئر، اس کو کس طرح مضبوط فردر کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں 2/3 میجارٹی ملے، تو یہ تاکہ فنڈز جو ہیں وہ عوام تک پہنچیں، ان کے قریب۔ میں نے بھی وہ بات کی ہے کل کابینہ میں، خواجہ آصف صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اور ممبران نے MQM کے ممبران نے بھی بات کی ہے، تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو فنڈ ہیں نہیں شیخ صاحب، ایک تو یعنی یہ جو آپ نے بات کی کہ جو چیز ٹھیک ہوگی اسی کو ووٹ ملے گا، تو پھر سوال اپوزیشن بھی اٹھاتی ہوگی کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں۔ دوسری طرف سینٹ کی اگر بات کریں تو وہاں پہ درکار ہیں آپ کو 64 ووٹ، کچھ فگرز یہ بتاتے ہیں آپ کے پاس ہیں 61 ووٹ، کچھ یہ بتاتے ہیں کہ 65 ووٹ ہیں، تو یہ اگر 65 ہیں تو یہ کتنے مستحکم تصور کیے جا سکتے ہیں، خاص طور پہ ایسے سینیٹرز کی موجودگی میں جو حکومتی بینچ پہ تو نہیں بیٹھتے مگر اکثر حکومتی موقف کی تائید کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہمیں تو یہ پہلے بھی 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس میں بھی کمفرٹیبلی 2/3 میجارٹی حاصل ہو گئی ہے، اور یہ 2/3 میجارٹی کوئی پرابلم نہیں ہے، تبھی ہم یہ لے کے آ رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس کمفرٹیبل میجارٹی دونوں ایوانوں میں موجود ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جب ہم یہ امینڈمنٹ نیک نیتی سے ایک ریاست کی مضبوطی اور لوگوں کی فلاح کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ زیادہ تر پارٹیوں کو اٹریکٹ کرے گی، اور ہم ان کو پورا اس کے بہتری کے بارے میں۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ 27ویں ترمیم کی منظوری حکومت کے لیے صرف عددی کامیابی ہے، یہ دل سے بتانا ہے آپ نے، یا پھر یہ ایک پولیٹیکل پیش رفت ہے جس کا اثر آنے والے برسوں کی پارلیمانی حکمت عملی پہ پڑے گا اور واقعی میں پڑے گا؟ دیکھیے، اس میں کون سی امینڈمنٹ زیادہ تر کیا ہے، عدالتی امینڈمنٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں کتنا عرصہ لگ رہا تھا، کیسز کے فیصلے ہونے میں کتنا عرصہ لگ رہا تھا، پینڈنگ تھے مقدمے، اور زیادہ تر مقدمے آئینی نوعیت کے ہوتے تھے، تو آئینی عدالت جب الگ بنے گی اور باقی لوگوں کے مقدمات کی سپریم کورٹ الگ کارروائی کرے گی تو وہ فیصلے جلدی ہوں گے، تو یہ لوگوں کی بہتری کی بات ہے، اور یہ تو آئندہ بھی آنے والے وقتوں میں بھی لوگوں کو کے لیے مفید ہے۔ اور اسی طرح ہم جو یہ کر رہے ہیں، ہم اس وقت جوائنٹ چیف کا جو عہدہ تھا، وہ عہدے کی تو دیکھیں نا ایک سیریمونیل عہدہ تھا، ابھی جس طرح ہمیں دشمن ہے ہمارے ایسٹ میں انڈیا کی، جس طرح ان کی نیت ہے، اور افغانستان سے بھی حملے ہو رہے ہیں، تو ہمیں اپنے افواج کو اور کنسولیڈیٹ اور مضبوط کرنا ہے، تو یہ جو جوائنٹ ڈیفنس چیف کا عہدہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس سے آپس میں افواج کا رابطہ اور زیادہ تر منظم ہوگا، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی، اور جوائنٹلی ہم ایک مضبوط فورس بن کے ابھریں گے۔ تو یہ امینڈمنٹس تو بہتری کی ہیں، اور پھر ہماری کوشش ہے ہماری پارٹی کی پاکستان مسلم لیگ کی کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس میں بھی جو صوبوں تک فنڈز پہنچتے ہیں، جیسے صحت میں اور تعلیم کے بہت سے فنڈز، تو وہ فنڈز میں بھی کوشش کی جائے کہ وہ زیادہ تر۔ اچھا شیخ صاحب، ایک چیز بتائیں سر کہ اپوزیشن کی جو مجموعی کمزوری ہے اور مختلف دھڑوں میں تقسیم کے باوجود
کیا وہ اس ترمیم کے خلاف کوئی ایسی سیاسی حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں جو پارلیمان کے اندر کی بجائے عوامی سطح پہ زیادہ مؤثر ثابت ہو؟ پارلیمان کے اندر تو وہ کہہ ہی رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے، ہم بے مثال احتجاج کریں گے، لیکن ہمیں بھی معلوم ہے احتجاج کا فائدہ کیا نکلنا ہے۔ عوامی سطح پہ وہ کوئی امپیکٹ ڈال سکتے ہیں؟ یہ بتائیں۔ وہ دیکھیے وہ تو کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہی انہوں نے کوئی، میں ابھی بیان سن رہا تھا تو اس میں وہ کوئی تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تو ان کا رائٹ ہے، اپوزیشن کا تو یہ کام ہوتا ہے وہ تحریک، لیکن لوگوں میں دیکھتا ہوں نا، میں بھی لوگوں میں سے ہوں اور مسلسل الیکشن لڑ رہا ہوں، پچھلے 28 سال سے میں قومی اسمبلی میں آ رہا ہوں، تو میں لوگوں کے بڑا قریب ہوں اور ان کو میں پرسوں بھی اپنے حلقے میں تھا اور میں نے کافی رائے لی ہے۔ تو لوگ اس معاملے میں نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ بڑا کوئی زیادہ تحریک اس پہ چل جائے گی۔ کیا ہے، یہ تو ریاست کی مضبوطی کی امینڈمنٹس ہیں، اس میں لوگوں کا کون سے سر یہ بتائیں، حکومت کے لیے سینٹ میں چند ووٹوں کا فرق فیصلہ کن ہونے کے باوجود کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بڑے سیاسی سودے بازی کا امکان پھر سے جنم لے سکتا ہے، جو ماضی میں الزام پاکستان تحریک انصاف بالخصوص لگاتی رہی سندھ ہاؤس کے اوپر؟ تو کیا اب کی بار ایسا ہو سکتا ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ اتحادی جماعتوں کا موجودہ جھکاؤ جو ہے یہ ترمیم کی منظوری کو تقریباً یقینی بنا دے گا؟ جی دیکھیے، یہ تو ہر ایک کا رائٹ ہے، اپنا جو بھی ممبر ہوتا ہے اس کا پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے۔ پارٹیوں کا پہلے ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے آپس میں، تمام پارٹیوں سے ہم نے ڈسکس کیا ہے، پھر اگر کوئی انڈیپینڈنٹ ممبر ہے تو وہ اس نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ بہتر ہے، ملک کے لیے بہتر امینڈمنٹس ہو رہی ہیں تو ضرور میجارٹی۔ چلیں سر یہ بتائیں کہ اگر 27ویں ترمیم متفقہ نہ ہوئی، فرض کر لیں حکومتی ووٹوں پر منظور ہوئی، تو کیا یہ مستقبل میں ایک سیاسی فائل بن کے رہے گی جسے ہر الیکشن یا حکومت کی تبدیلی پہ دوبارہ کھول دیا جائے گا؟ دیکھیے وہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم کوشش کریں گے متفقہ ہو۔ فرض کیجئے آپ کا سوال ہے جو ہائپوتھیکل ہے کہ اگر متفقہ نہیں ہوتی تو حکومت کا حق ہے کہ وہ اپنے جب الیکشن کے میں جائے تو اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے، لیکن اس بات پہ میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کی بہت کوئی کسی قسم کی وہ کوئی حمایت حاصل کر سکیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ تو ہم سارا تھریڈ بیئر ڈسکس کر کے ہمارا ملک جن مشکلات کا ہے، یہ میں نے آج سے 3 مہینے پہلے کہا تھا کہ کمانڈر ان چیف کا عہدہ ہونا چاہیے، جو کہ تمام تینوں جو ہمارے ہیں آرمی، نیوی اور ایئر فورس، آج سے 3 مہینے پہلے شیخ صاحب آپ ہی کی سنی گئی ہے، مختلف میڈیا پہ کہا تھا آپ ہی کے پروگرام میں، اور وہ آج دیکھیے آج وہ ہو گیا ہے، وہ نام اس کا ڈیفنس چیف انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپس میں ہماری افواج کی جو ایک دوسرے سے کنیکشن ہے اور جو جوائنٹ لیڈرشپ ہے وہ سامنے آئے، اور بڑا اچھا ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارا حالات اس وقت موروثی حالات ایسے ہیں کہ دونوں طرف ہمارے دشمن ہیں۔ اور تو اس ضمن کے اندر یہ جو سفارشات پیش کی گئی ہیں، ان سفارشات کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور حکومت یہ استحقاق رکھتی ہے کہ اگر کوئی اس کو منظور نہ کرے یا اس پہ متفق نہ ہو تو وہ 2/3 میجارٹی سے اسے منظور کروا لے۔ بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین اسی منظرنامے میں مزید بات کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کے گرد پیدا ہونے والی سیاسی اور آئینی ہلچل کی۔ ایک ایسی ترمیم جس نے نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر ماحول کو گرم کیا ہے بلکہ عدلیہ، وکلاء برادری اور اپوزیشن اتحاد سب کو ایک نئی صف بندی پہ لا کھڑا کیا ہے۔ ترمیم کا سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا حصہ عدلیہ سے متعلق تجاویز ہیں، جس میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی شق خاص طور پہ نمایاں ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی مشترکہ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب سے زیادہ بحث اسی شق کے اوپر ہوئی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے سپریم کورٹ کے اختیارات اور آئینی حیثیت براہ راست متاثر ہوگی۔ آئینی مقدمات، وفاقی و صوبائی حکومتوں کے درمیان تنازعات اور آئینی تشریحات جیسے حساس امور وفاقی آئینی عدالت کے پاس چلے جائیں گے، جس سے سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار محدود ہو کر صرف عام اپیلوں تک رہ جائے گا۔ بعض ایکسپرٹس کے مطابق آرٹیکل 175 میں مجوزہ ترامیم عدالتی ڈھانچے کے اندر طاقت کا توازن بدل دیں گی۔ نئی عدالت کی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال ہوگی، جبکہ سپریم کورٹ کے ججز کی 65 سال رکھی گئی ہے، تو اس لیے بھی یہ شق موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ لیکن دوسری رائے بھی موجود ہے۔ کئی سینئر ماہر قانون یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ اصلاحات دراصل عدالتی نظام کو مؤثر بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ ان کے مطابق آئینی اور اپیلیٹ کورٹس کی علیحدگی دنیا کے کئی ترقی یافتہ نظاموں میں کامیابی سے چل رہی ہے، اور ایک واضح تقسیم سے مقدمات کی رفتار بھی بڑھے گی، اور عدالتی عمل میں غیر ضروری اور ابہام جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس تبدیلی سے اعلیٰ عدلیہ پہ
सियासी दबाव कम होगा और फैसलों में शफाफियत बढ़ जाएगी। सियासी महाज पे अपोजिशन इत्तेहाद ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि 9 नवंबर से शुरू होने वाली ये तहरीक मुल्कगीर होगी। इसका मकसद अवाम को बराह रास्त एतमाद में लेना होगा और अपोजिशन की जानिब से यह भी कहा गया कि तरमीम के खिलाफ आवाज बुलंद करना जमहूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि फैसला अब सिर्फ पार्लिमानी अक्सरियत का मामला नहीं बल्कि अवामी राय का सवाल बन चुका है। अपोजिशन तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत की जल्दबाजी और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर का इंतखाब ना होने पर भी तनकीद कर रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी तरमीम की मंजूरी के लिए राबितों का सिलसिला तेज कर दिया है। वज़ीर आज़म ने आज हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को इशाइये पर मदऊ किया है और इस वक्त ये इशाइया जारी है। और इस मुलाकात में न सिर्फ तरमीम की मंजूरी के लिए हिकमत अमली पर बात हो रही है बल्कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं और आइन की शिक 243 में तब्दीली पर सियासी जमातों में अमूमी तौर पर इत्तफ़ाक़ राय पाया जा रहा है। जबकि वज़ीर आज़म ने अपने इस्तिस्ना के हवाले से तजवीज़ की गई शिक वापस लेने की हिदायत की है। ये महज एक तरमीम नहीं, एक ऐसी आईनी दस्तावेज है जो आने वाले बरसों में पाकिस्तान की अदालती, सियासी और हुकूमती ढांचे को नई समत दे सकती है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो खत्म हो चुके हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस नुक्ते के ऊपर इत्तफाक कर चुकी है और अपोजिशन जमातें इस बारे में क्या राय रखती हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहादत अवान साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है। मैं दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूँ। शहादत अवान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि सीईसी ने कल क्या डिसाइड किया और आज गुफ्तो शुनीद जो है वो किस मौजू के ऊपर होती रही है और इत्तफाक राय कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, मैं गुजारिश ये करूंगा कि आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है, पीपल्स पार्टी का वो मौक़िफ़ है जो कि हमारे चेयरमैन साहब दे चुके हैं और बाकी जो जॉइंट कमेटी है उसकी मीटिंग अभी भी जारी है और मैं समझता हूँ कि थोड़ी देर के बाद बेहतर ये होगा कि ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। तो चूँकि मैं तो उस कमेटी का एक मेंबर हूँ, हमारे चेयरमैन फारूक नायक साहब हैं और इसके बाद जो भी बात सामने आएगी तो बेहतर ये होगा कि उस वक्त को आपसे बात की जा सके। अच्छा शहादत अवान साहब, एक चीज बताइए, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर राय ये है, ये खुद पीपल्स पार्टी की राय थी कि सदर को इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए, सिफारिशात की हद तक मंजूरी होती है या नहीं होती ये बात की बात है, चले वो उस पर छोड़ देते हैं। क्या सिफारिश की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी ख्वाहिश है कि सदर साहब को इस्तिस्ना दिया जाए? देखिए, वर्ल्ड में ओवरऑल आप दुनिया में देखें, पूरी दुनिया में आप देख लें तो प्रेसिडेंट जो है उसको ये नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी बात या कोई सिफारिश है, ये तो गवर्नमेंट का बिल है क्योंकि PMLN जो है उसकी गवर्नमेंट ने मूव किया है। कि आप ये देखते हैं कि अमूमन ये होता रहता है कि प्रेसिडेंट जो इसकी सलाहियत और अहलियत रखता है और अमूमन देखने में ये रहा गया है कि एक प्रेसिडेंट जो है 5 साल अपना प्रेसिडेंसी में गुजारता है, उसके बाद जो है वो वहाँ से निकलते हैं कि दूसरे जो है किसी न किसी और तरफ जो है वो उनको जो है तंग करना शुरू कर दिया जाता है या और को माहौल बन जाता है, तो पूरी दुनिया में एक जग हसाई होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस ओहदे के तकद्दस को बहाल रखने के लिए अपने मुल्क की इज्जत की खातिर वर्ल्ड में जहाँ पे आप देखें कि जिस तरीके से किंगडम जो है उसको प्रोटेक्शन है, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी ओहदे हैं उनकी एक हैसियत है और उसको कदर की निगाह से देखा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ मुल्क और कौम अगर इस आईनी ओहदे के तकद्दस को, जिसको पूरा मुल्क ये समझता है कि एक शख्सियत इस मनसब की अहल है, तो उसकी इज्जत को बरकरार रखने के लिए अगर इस किस्म की आईनी कोई अमेंडमेंट हो रही है तो मैं समझता हूँ कि बहुत खुश आइंद बात है और यकीनी तौर पे ये वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर तमाम के तमाम लोग जो हैं मैं समझता हूँ कि वो उनका इत्तेफाक है और ये बिल्कुल अक्सरियत से ये पास हो जाएगी। अच्छा शहादत अवान साहब, एक चीज़ और बताइए, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब बैठे हैं, मैं फिर आप क्योंकि आप मीटिंग से निकल के आए हुए हैं तो इसलिए आपसे एक आखिरी सवाल ये कि जब आप अहलियत की बात कर रहे हैं और एक मनसब की बात कर रहे हैं तो फिर वज़ीर आज़म का जो मनसब है इस ज़मन के अंदर वो भी इस्तिस्ना अगर मांग रहे हैं तो वो भी फिर जायज़ है? देखिए, वो बात ये है कि वो तो PMLN ने अमेंडमेंट जो है वो डाली थी और वो अमेंडमेंट जो है अभी थोड़ी देर बाद आपको ऑफिशियली शायद मालूम हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो अमेंडमेंट जो है वो अमेंडमेंट ही वापस कर दी गई और जो मुसवदा जो है पार्लियामेंट में जो आया था उसमें PM का तस्करा नहीं था। सही, तो नहीं, मैं एक ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मंजूरी के बाद का तासुर और मंजरनामा और है,
لیکن جب آپ منصب کی بات کر رہے ہیں تو میں اس ضمن کے اندر رائے لینا چاہ رہا ہوں کہ منصب تو وزیر اعظم کا بھی اتنا مقدم ہے جتنا صدر کا منصب مقدم ہے. بات یہ ہے کہ سپریم کمانڈر پاکستان میں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، صحیح. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے مواخذے کا جو طریقہ ہے وہ 2/3 کا ہے. پرائم منسٹر جو ہے اس کو ہٹانے کا طریقہ سمپل میجورٹی ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشنل عہدوں کی بات کریں تو چیئرمین سینٹ بھی میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے، اسپیکر جو ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے. لیکن اگر ادروائز آپ دیکھیں تو فورسز کا بھی سپریم کمانڈر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئینی پاکستان میں سب سے بڑا جو عہدہ ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے، وہ صدر پاکستان جو ہیں وہی ہے، اور ان کو میں سمجھتا ہوں یہ استثناء ہونا چاہیے. اور ملک اور قوم جو ہے اگر اس چیز کو ریئلائز کر رہی ہے تو یہ بہت بڑی خوش آئند بات ہے. ٹھیک، بہت شکریہ شہادت اوان صاحب اس حوالے سے کے لیے. بیرسٹر شاہد صاحب میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ شہادت اوان صاحب وہ میٹنگ سے نکلے ہوئے تھے، تو اس ضمن کے اندر رائے آپ نے ان کی جان لی ہے کہ کیا رائے ہے. وہ کہتے ہیں جی عہدہ مقدم ہے، اس عہدے کے مقدم ہونے کے ناطے تو پوری دنیا کے اندر چیزیں رائج ہیں تو اسی کو ہمیں بھی لے کے چلنا چاہیے. تو یہ جو سب سے پہلے خواہش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اسے شخصیاتی طور پہ لیں یا منصب کے طور پہ لیں جو مستقبل کے اندر بھی اثر انداز ہوتا رہے گا مختلف لوگوں کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ نے شریک گفتگو کیا. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جو پریمبل ہے اس کے بعد آبجیکٹیوز ریزولوشن ہے جو یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری مملکت ہوگا. ہمارا دین جو ہے ہمیں کیا کہتا ہے؟ ریاست مدینہ تھی کہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے بعد چاروں خلفۂ راشدین آئے، کسی نے استثناء لی؟ کیا کسی سپہ سالار کو بھی استثناء حاصل تھی؟ کسی کو نہیں تھی، بلکہ وہ خود کہتے تھے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہمارا احتساب کیا جائے. اور اس وقت خلیفہ جو تھے، خلیفہ وقت، وہ عدالتوں کے اندر پیش ہوتے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہیں. اب اگر پاکستان کی بات کریں تو 1973 کا آئین، سر یہ وہ آئین تھا جس کے اوپر یونینیمس ایک کانسنٹ آئی تھی اکراس دی بورڈ فرام آل دی پولیٹیکل پارٹیز. یہ اور پاکستان کو یہ آئین 1947 کے بعد 73 میں فرسٹ ٹائم ملا. اس آئین کو جب یہ ساری سیاسی جماعتوں نے اس کو منظور کیا تو آج آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ آئین تو ایک ڈاکومنٹ ہے بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ دی پبلک ایٹ لارج، پورا ایک معاہدہ ہے جس کے اندر عوام الناس کی آپ نے دیکھنی ہے کہ ان کی کہاں پہ بہتری لائی جا سکتی ہے. تو مجھے بتائیں صدر کو استثناء دینے سے کیا اس ملک کے اندر بے روزگاری ختم ہو جائے گی؟ کیا اس ملک جو غربت کی سطح سے بہت نیچے جا چکا کیا وہ اوپر آ جائے گا؟ کون سا ایسا جو ہے وہ پرپز ہے جو اس استثناء سے فلفل ہوگا؟ میری سمجھ سے باہر ہے. تو میں کیوں نہ کہوں کہ یہ پرسن سپیسیفک ہے. اس طرح کے معاملات ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. ہمارے لوگوں نے جب عہدے ان کے پاس آئے تو انہوں نے کرپشن کی، ان عہدوں کا ناجائز استعمال کیا. جب اکاؤنٹیبلٹی کی باری آئی تو عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے، عدالتوں نے ان کو ڈکلیئر کیا. بہت سارے ایسے معاملات، اگر میں آج کے جو کرنٹ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، سرے محل والے معاملات آپ دیکھ لیں، چیزیں اس وجہ سے وہاں پہ ریپ اپ ہو گئیں کیونکہ ایویڈنس انہوں نے وہاں سے بعد میں نکال دی، ختم کر دی، اور یہ منطقی انجام تک کیسز نہ پہنچ سکے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ یہ چیز ریمپنٹ ہے کہ آپ اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، دیر مسٹ بی اے میکنزم آف اکاؤنٹیبلٹی. کسی کو استثناء نہیں ہونی چاہیے، کراس دی بورڈ نہیں ہونی چاہیے. آپ پریزیڈنٹ کو دیں گے، اب میں قرض کرتا ہوں پریزیڈنٹ کو فار دی ریسٹ آف یور لائف استثناء دے رہے ہیں. پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنسی کے بعد وہ جاتے ہیں کسی کو قتل کر دیتے ہیں، تو کیا وہ امیون ہوں گے ہر طرح کی کسی پنشمنٹ کے؟ تو کہاں گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون جو یہ کہتا تھا کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا تو اس کا بھی اسی طرح خون کیا جائے گا. میرے خیال سے بات فوجداری مقدمات کی ہے، فوجداری مقدمات کی ہے نا جی، سول فوجداری. تو جو کرپشن کے جو عہدے کا ناجائز استعمال ہے دیٹ آلسو کمز ود ان دی ڈومین آف کرمنل جورسڈکشن. تو کرمنل ایمبٹ کی جب آپ بات کریں گے تو اب آپ پورے کا پورا جو ہے نظام کے اندر آپ ان کو استثناء دے رہے ہیں. اچھا، اگر اسے دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو کیا یہ نہیں لگتا کہ کیا اس منصب کے حوالے سے ایشورٹی ہے کہ ماضی سے ہم نے یہ کچھ سیکھا ہے کہ جب منصب سے کوئی شخص اتر جاتا ہے تو ہم اسے رگیدتے ہیں، اس کی کھال اتارنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. جب حکمران ہوتا ہے تو تب وہ اتار رہا ہوتا ہے، جب وہ حکمران نہیں ہے تو وہ اس کی اتاری جاتی ہے.
تو کیا اس کو سیکیور کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ اس کی میں چھوٹی سی مثال ایسے دوں گا، جو آج استثناء مانگ رہے ہیں، مشرف دور کے اندر جب مشرف ہی واز آلسو ونس پریزیڈنٹ آف دس کنٹری، اور جب 2008 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے اسی صدر کے خلاف کیسز کیے، آپ کو یاد ہوگا. اسی صدر کے خلاف جو اس میں شامل کرنا چاہتا تھا یہی کہ جب ایک قانون بن جائے یعنی آئین بن جائے تو وہ لاگو کسی ایک صدر پہ تو نہیں ہوگا، ماضی پہ بھی ہوگا، تو کیا پھر وہ فیصلے واپس ہوں گے جو اس صدر کے خلاف دیے گئے؟ اب وہی بات ہے کہ اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دیں گے. مطلب پہلے جتنے صدور آئے، آج یہ اگر ان کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں پارلیمان کے اندر تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں جنرل ایوب خان سے ضیاء الحق پہ، جن کے یہ خود پیداوار ہیں. تو کیا ان ساروں کے معاملات جو انہوں نے کیے، وہ بھی تو صدور رہے نا، صدر مملکت رہے، تو کیا ان ساروں کو استثناء حاصل ہو جائے گی؟ کیا اس ملک کے اندر کبھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کسی کی، یا صرف یہ شرفا کا ایک جو ہے وہ ایک کلب بن جائے گا کہ جو اپنے معاملات تو سارے اس سے استثناء، کوئی ان کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوگا، کوئی ان کے اوپر جو ہے ان کو چیک نہیں کرے گا، صرف اگر چیک ہوگا تو وہ عام آدمی کو ہوگا، چلان ہوگا تو عام آدمی کا ہوگا، اس سول جو ہے کیسز بنیں گے تو اس کے اوپر بنیں گے، کرمنل کیسز بنیں گے تو ان کے اوپر بنیں گے. اس ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کا صدر. تو مجھے بتائیں آرٹیکل 25 جو ہے آف دی کانسٹیٹیوشن، وہ بات کرتا ہے ایکویلٹی بیفور دی لاء کی. تو مجھے بتائیں کہ نیشنل اسمبلی کے اگر پرائم منسٹر کو آپ دیتے ہیں اس کو، اور ممبر نیشنل اسمبلی کا گریڈ تو سیم ہے، تو پھر ایم این ایس ساروں کو بھی استثناء دے دیں. امیونٹی ان کو کیوں نہیں دیتے آپ؟ ان کو بھی دیں، کوئی فرق نہیں ہے. ایک آدمی کو آپ نے جو ہے وہ الیکٹ کر لیا فرام یور ہاؤس، تو باقی لوگوں کو کیا قصور ہے؟ ان کو بھی ممبر نیشنل اسمبلی ساروں کو امیونٹی دے دیں. پروونشل اسمبلیز کے سارے ممبرز ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ شیک واپس لے لی گئی. دیکھیں پرپوز تو انہوں نے کی نا. اب مجھے یہ بتائیں، یہ تو ٹیسٹر لگانے کو تو کی جاتی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ٹیسٹر لگانے کی ضرورت مجھے بتائیں کیوں پیش آ رہی ہے؟ سر اس میں تو ہو سکتا ہے بینیفیشری آپ لوگ بھی ہو جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں سر. اس ملک کا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ مجھے تبدیل صرف اس صورت کیا جا سکتا ہے جب 2/3 میجورٹی ہوگی. یہ آئین پاکستان کہتا ہے. آج کی جو 2/3 میجورٹی ہے، جس کے یہ بہت بڑے دائی بن کے کلیم کرتے ہیں ہمارے پاس ہے، مجھے بتائیں کوئی ایک مورل یا لیگل جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس کہ یہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس وہ لیگل تو لے کے بیٹھے ہیں، مورل کو میں آپ سے وہی عرض کرتا ہوں. ایک وہ جماعت جو 2.70 لے کر بیٹھی ہوئی ہے، جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اس جماعت وہ بائیکاٹ کر رہی ہے اس 27th امینڈمنٹ کی جو پرپوزلز ہیں، ان کو اس ڈسکشنز کے اندر شامل نہیں کیا جا رہا. اور یہ وہی حکومت ہے جو آج سے 15 دن پہلے بیرسٹر عقیل کی سٹیٹمنٹ آن ریکڈ ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے جی ابھی تو ہم سے 26ویں آئینی ترمیم ہضم نہیں ہو رہی، تو 27ویں کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور اب پتہ چلا اگر وہ بلاول بھٹو صاحب کا ایک ٹویٹ نہ آتا تو 27ویں آئینی ترمیم کی یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں شاید یہ آج کر ہی نہ رہا. اچھا چلیں، مجھے اس منظرنامے میں بتائیں کہ جہاں پہ ایک وفاقی آئینی عدالت بنانے کی بات ہو رہی ہے، پرپوز کیا گیا ہے، یہ آئینی بینچ سے کس حد تک مختلف ہوگی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ پہ لاگو ہوگا، سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ لاگو نہیں ہوگا. اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ کیس آئینی عدالت میں جائے گا اور یہ کیس سپریم کورٹ میں جائے گا. اور ایک آخری نقطہ یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کون سی ہوگی؟ دیکھیں جو میجر ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، وہ تو آرٹیکل 175 ٹل آرٹیکل 200 which talks about judiciary. آپ کی عدالتوں کے قیام سے لے کر عدالتوں کے فنکشن، اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹسز، ٹرانسفر آف چیف جسٹسز، کانسٹیٹیوشنل بینچز، ان ساروں کی بات ان آرٹیکلس کے اندر موجود ہے. کیوں جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. 26ویں آئینی ترمیم آئی، انہوں نے کیا راگ الاپا تھا؟ یہ کہتے تھے بیک لاگ بہت زیادہ ہے جی، اور کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ بینچ بنیں گے تو پھر یہ بات ہوگی اور یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. کیا اس وقت یہ جھوٹ بول رہے تھے؟ آج ان کو کیوں مطلب ودن جسٹ لائک 6 or 7 months، 1 سال بھی نہیں ہوا ابھی تو آئی ہوئی، تو ان کو کیا ضرورت پڑی؟ کیا ان کا وہ جو تھا پروگرام وہ فیل ہو گیا؟ یہ خود یہ مان رہے ہیں کہ ہم سے وہاں پہ ہمیں اس وقت فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانی چاہیے تھی. یہی تو مدعا اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو ایک ڈیٹیل ڈسکشن میں لے کر آئیں. جس طرح 18ویں آئینی ترمیم 2010 کے اندر 2 سال لگے تھے،
ایک ایک چیز کے اوپر ڈسکشن ہوئی. آج آپ آئین کے جوڈیشری کو اسٹرکچر کو پورا چینج کر رہے ہیں. کیا آپ نے جو ہے جو ایکس چیف جسٹسز آف پاکستان تھے جن کے بڑے بڑے نام ہیں، رانا بھگوان داس، بہت بڑے بڑے نام جن کو اپ رائٹ سمجھا جاتا ہے، کیا آپ نے ان سے مشاورت کی کہ ہم بہتری کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں جوڈیشری کو، تو آپ اس کے اندر اپنی انپٹ دیں؟ جو بہترین قانون دان ہمارے پاس موجود ہیں، کیا ان سے مشاورت کی گئی؟ ان کی مشاورت شامل کر لی جاتی ہے. جہاں پہ 18 ماہ کی گفتگو ہوئی تھی 18ویں ترمیم میں، تو یہ گفتگو اب بھی ہونی چاہیے تھی. اجلت میں لیا گیا جو کام ہے اسی کے نتائج جو ہیں وہ اب بھگتنا پڑ رہے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر شاہد مسعود خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، بین الاقوامی منظرنامے میں بات کریں گے، بالخصوص اپنے ہمسایہ ملک کی. کہیں نہیں جائے گا، ایک بریک کے بعد بات ہوتی ہے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، بھارتی ریاست بہار میں انتخابی ہلچل اپنے عروج پہ ہے. 13 کروڑ آبادی والی اس ریاست میں جمعرات کو پہلے مرحلے کی ووٹنگ ہوئی اور ٹرن آؤٹ 64.44% رہا، جو پچھلے الیکشن کے پہلے مرحلے سے 9% زائد ہے. اس غیر معمولی جوش و جذبے نے سیاسی منظرنامے میں نئی بحث چھیڑی ہے کہ آخر یہ انتخابات وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی سیاسی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کے لیے اتنے اہم کیوں ہو گئے؟ اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بڑی تعداد میں ووٹنگ ان کے اتحاد کے لیے بہتر اشارہ ہے، جبکہ بی جے پی اسے اپنے حق میں قرار دے رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے انتخابات جیتنے کے لیے پوری قوت لگا دی ہے. وہ اب تک 10 سے زائد جلسوں سے خطاب کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ مرکزی وزراء اور مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ بھی بہار میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ریاستی انتخاب اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ بی جے پی پورے شمالی بھارت میں اپنی بنیاد مضبوط کر چکی ہے، مگر بہار وہ واحد ریاست ہے جہاں وہ اب تک اپنے زور پر حکومت نہیں بنا سکی. بی جے پی ریاست میں اپنے وزیر اعلیٰ منتخب کروانے کی امید کر رہی ہے کیونکہ اس کے اہم ترین اتحادی جنتا دل یونائٹڈ کے نتیش کمار خرابی صحت اور سیاسی مشکلات کی وجہ سے اس بار وزیر اعلیٰ کے امیدوار نامزد نہیں کیے گئے. مودی کے لیے اس انتخاب کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات اور پاکستان سے جھڑپوں میں شکست نے ان کی اندرون ملک سیاسی ساکھ کو شدید متاثر کیا ہے اور وہ بہار کی جیت سے اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط بنانا چاہتے ہیں، جس کے باعث ہندی بیلٹ میں اسے بی جے پی کا آخری اہم ترین مارکہ قرار دیا جا رہا ہے. لیکن صرف بی جے پی نہیں، اپوزیشن کے لیے بھی یہ اتحاد فیصلہ کن ہے. تیجسوی یاد وہ پہلی بار اپنے والد لالو پرساد یادو سے ہٹ کے اپنے زور پہ انتخاب لڑ رہے ہیں اور کانگریس پارلیمانی انتخابات مہاراشٹر اور ہریانہ میں بری شکست کے بعد بہار کو ایک بڑے امتحان کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بین الاقوامی تجزیہ کار گل صاحب نے. گل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گل صاحب، مجموعی طور پہ دیکھا جائے بی جے پی کے لیے یا بالخصوص نریندر مودی کے لیے یہ انتخاب کس حد تک اہمیت کا حامل ہے، اور اگر یہاں سے شکست ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج بی جے پی کے لیے کیا رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، یہ ان کے لیے ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ آیا، جس کے تحت جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کی سٹیزن شپ جو ہے وہ ختم کر دی گئی اور ان کو جو ہے بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، تو بہار کے اندر ان کے خلاف ایک بہت نیگیٹیوٹی جو تھی وہ موجود تھی. اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا بھی جو مقصد تھا، اس کے پیچھے بہار کے الیکشنز کے اندر اپنی شاخ کو مضبوط کرنا تھا، کیونکہ نریندر مودی کی جو اندرون خانہ پالیسی تھی وہ ہر جگہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی تھی. ایک طرف جو ہے وہ سکھ جو تھے وہ سراپا احتجاج تھے، تو دوسری طرف کسان موومنٹ جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی، جس کو جو ہے ٹرانسپورٹر یونین اور دیگر یونینز کی جو ہے وہ مدد تھی، اور وہ تقریباً ایک سال تک یہ اسکرمشز جو تھے وہ جاری رہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر لال قلعے دہلی کے اوپر جو ہے وہ خالصتان کا پرچم جو ہے وہ لہرایا گیا. اس سارے کے اندر جو ہے تقریباً 900 لوگوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. لیکن یہ معاملات اپنی جگہ. دوسری جانب جو ہے وہ کسانوں کی خودکشیاں ہیں، جس کے اندر 22 کسان فی یومیہ جو ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں، اور یہ ایسا انٹرنیشنل اداروں کا کہنا ہے. تیسری جانب جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ جو ان کے ٹریڈ ٹیرف ہے وہ جس طریقے سے بڑھایا گیا، اور جو بھارت کی انڈسٹری جس کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ امریکی جو منڈی کے اوپر تھا، اس کو بری طریقے سے نقصان پہنچا. $283 بلین کا تو صرف اور صرف آئی ٹی کا ٹریڈ ہے، جس کے اوپر ظاہر ہے مشکلات کا شکار ہوئے. اب نریندر مودی کی جو ہے وہ بیرونی پالیسیوں کو دیکھ لیں تو بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ بالکل جو ان کی منظور نظر تھیں ان کو تو وہاں لوگوں نے نکال باہر کیا، اور شیخ حسینہ جو تھیں ان کو جو ہے وہ واپس اگرتلہ
سے شروع ہونے والی سازش جو تھی وہ اگرتلا کے اوپر آ کے جارو کی، اور وہاں جو ٹوٹل آئسولیشن جس کے اندر میں کہوں گا اسٹریٹجک، ڈپلومیٹک، ملٹری اور ان کی جو پولیٹیکل آئسولیشن تھی وہ سامنے آئی۔ پھر اسی طریقے سے سری لنکا میں بھی جو ہے ہندوستان کو جو ہے وہ بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ چین کے ساتھ ان کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر اور لائن آف جو کنٹرول ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو چائنا کے ساتھ لداخ پہ جو ہے وہ ان کو بہت ہی زیادہ مار پڑی ہے، اور پھر ابھی جو لداخ کے اندر جس طریقے سے وہاں عوام کا جو سمندر ہے وہ باہر کھڑا ہوا، اور ایک معاملہ ابھی تک جو ہے وہ ٹلا نہیں ہے، اور بی جے پی کے دفتر کو جو کہ وہاں دارالخلافہ میں موجود ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اور وانگ چو صاحب جو تھے وہ اس کے اندر آپ کو معلوم ہے وہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ آدمی ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ بی جے پی سرکار جو ہے وہ منفی رجحانات رکھتی ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ جین زی جو تھی وہ وہاں سراپا احتجاج پائی، پاکستان کے ساتھ بہت ہی بری طریقے سے مار کھائی، اور خود پوری دنیا میں ڈپلومیٹک آئسولیشن کا بھارت شکار ہوا۔ حد یہ ہو گئی کہ بھارت کے وزیر اعظم جو تھے وہ زبردستی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ چائنا کے جب دورے پہ گئے تو صدر پیوٹن کی گاڑی کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، اور پھر ان کو پریڈ کے اوپر بھی نہیں بلایا گیا، پھر یونائٹڈ نیشن بھی جانے سے کتراتے رہے کہ کہیں ان سے کوئی سوال نہ پوچھا جائے۔ اچھا عبداللہ حمید گل صاحب یہ بتائیے کہ اگر بہار کے الیکشن کو قریبی نظر سے دیکھیں اس میں 64% کا ٹرن آؤٹ آنا، کیا یہ بی جے پی جو اسے اپنی خود غمازی کے اندر یہ بات کر رہی ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا، وہ حقائق درست ہیں، یا اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ حقائق درست ہیں، یا پھر اس کا تیسرا پہلو کہ عوام میں آگہی زیادہ پھیل چکی ہے اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اس سے ہمارا سسٹم بدلے گا، یہ معاملہ درست ہے؟ جی میرے خیال میں جو ظاہر ہے عوام کے پاس تو یا اپوزیشن یا حکومت کی چوائس ہوتی ہے، لیکن نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں یقیناً وہ عوام کے اندر ایک بہت بڑی تشویش پیدا کر رہی ہیں۔ گو کہ گوتی میڈیا جو ہے وہ جھوٹ سے کام لیتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود رشوت کا اور جو سرکاری ذرائع کا استعمال اور لوگوں کو پیسہ کھلانے کا استعمال جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ اور ماضی میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو جس طریقے سے مہربانیاں رہیں ٹاٹا، برلا، امبانی اور جو دیگر کے اوپر، اڈانی کے اوپر، وہ بھی ہمیں معلوم ہے، اور اب یہ تو بات میرے خیال میں انٹرنیشنل ذرائع بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے اندر جو ہے، کیونکہ بی جے پی بھارت کے اندر ایک رائٹ ونگ سمجھا جاتا ہے، اور وہاں انتہا پسندی کو جو ہے فروغ دیا گیا ہے، وہاں جو ہے سیکولر اور لبرل انڈیا کا قتل کیا گیا ہے، اور وہاں جو ہے ایک ہندوتوا کے مائنڈ سیٹ کو جو ہے پروموٹ کیا گیا ہے، جس سے وہاں تمام اقلیتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ ہندوازم کے اندر بھی جو ان کی نچلی ذات کے لوگ ہیں، جن کو وہ سمجھتے ہیں نچلی ذات کے، ہم تو مسلمان سب کو برابر سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر ذات پات میں یقین کرتے ہیں۔ بھارت جو ہے وہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اور فائنینشل آئسولیشن کا پوری دنیا میں اس ٹائم پہ شکار ہوا ہے۔ اس لیے جو بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ ہماری فتح ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ بی جے پی کو جو نعرہ لگایا تھا کہ اب کی بار 400 پار، وہ تو انہوں نے مخلوط حکومت بنائی دو پارٹیوں کے ساتھ، بنیادی طور پہ بڑی پارٹیوں کے ساتھ مل کے، اور اس کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کی جو تھنکنگ ہے وہ پولز اپارٹ ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت ہم جو ہے وہ اکثریت حاصل کر لیں، اور اکثریت حاصل کر کے جو ہمارے مذموم ارادے ہیں جو کہ ہم بھارت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، جو کہ ہم خطے کے اندر عدم استحکام کو جو ہے فروغ دینا چاہتے ہیں، جو دنیا کے اندر جو ہے ہم ایکسپورٹ آف ٹیررزم چاہتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں کھلی چھوٹ مل جائے، اور ہم جو ہے دنیا کی سو کال جو بڑی ڈیموکریسی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر رائٹ آف ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کشمیر کو انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا انسانی جیل بنا کے رکھ دیا۔ آج یہ عالم ہے کہ آسام رائفل جو کہ ایک بڑی مشہور زمانہ
ان کی ریجمنٹ ہے وہ اس کے لوگ سراپا احتجاج ہیں, وردیوں کے اندر احتجاج جاری ہیں, اس کی فوج جو ہے وہ بغاوت کے اوپر تل گئی ہے, اس کے کئی جرنیل جو ہیں ان کو, جنرل رانا کو, جنرل دھارکر کو, دیگر لوگوں کو ان کو جو ہے وہ پکڑ کے اندر بند کیا ہوا ہے, ان کے ٹرائل جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ جس طریقے سے ان کی بدنام زمانہ را جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پکڑی گئی ہے ایکسپورٹ آف ٹیررزم میں, چاہے وہ کینیڈا ہو, چاہے وہ قطر ہو, وہ امریکہ کے اندر جو ہے باقاعدہ عدالت کہتی ہے کہ امت شاہ جو کہ نائب ہیں اس ٹائم پہ بی جے پی کے اندر, اور امت شاہ کے جو ٹریسز ہیں وہ گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کے جو پلاٹ تھا مبینہ اس کے اندر جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کا نام لیا جا رہا ہے. یہ تمام باتیں جو ہے بھارت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کے ابھری ہیں. اور خاص طور پہ عبداللہ صاحب یہ یہ بتائیے کہ بنیاد الملک آپ نے تذکرہ کیا, اس میں شکست کے بعد ہزیمت مٹانے کی کوششیں بارہا مواقعوں کے اوپر کی جاتی رہی ہیں, اس کا پلاٹ بنایا جاتا رہا, لیکن اس الیکشن کے نتائج اگر حق میں نکلتے ہیں بی جے پی کے تو پھر کتنی شانتی ہو سکتی ہے, اور اگر مخالف نکلتے ہیں تو پھر اس سے توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے کیا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے؟ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ آپریشن تو وہ کریں گے, مانیں گے نہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ سندور 1 کو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی جاری ہے, سندور 2 انہوں نے افغانستان کے ذریعے لانچ کروایا, گو کہ اس میں بھی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی, بے عزتی ہوئی ان کی. اسی طریقے سے جو ان کا آپ دیکھیں کہ آپریشن مہادیو انہوں نے شروع کیا جو دہشت گردی سے ریلیٹڈ تھا, جہاں $10 بلین انہوں نے افغانستان کے اندر کرائے کے قاتل حاصل کیے اور پاکستان کے اوپر ایک دہشت گردی کی جنگ مسلط کی. اور اس کے بعد پھر جو آپریشن ترشول ہے, جس کے اندر ترشول کا مطلب یہ ہے کہ 3 فورسز جو ہیں یعنی کہ آرمی, نیوی, ایئر فورس کے ذریعے آرمی کو مار پڑی پاکستان کی جانب سے, ایئر فورس کو ذلیل ہو گئے وہ, اور اب جو ان کی نیوی رہ گئی ہے جس کے اوپر بڑا فخریہ نریندر مودی جا رہا ہے INS وکرنت کے اوپر, اور اسی طریقے سے ہر 40 دن کے بعد ایک وار شپ جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں اپنی نیوی میں, اور سن 2035 تک وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 200 وار شپس جو ہے وہ کریں گے. اسی اسنا کے اندر انہوں نے نیول ایکسرسائزز کی, اور عین اس وقت کی جب پاکستان جو ہے وہ اپنی نیول ایکسرسائزز کر رہا تھا. تو ان کا ایک یہ خواب ہے جو کہ بہار الیکشن میں اگر ان کو کامیابی ہوتی ہے تو بھی, اور اگر ناکامی ہوتی ہے تو پھر تو ہر صورت وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے. ابھی آپ کو یاد ہے کہ 10 دن قبل جب نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان پر آپ نے حملہ نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ بھارت جو ہے وہ تیاری پکڑ رہا ہے, اور بھارت جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اسلحے کا خریدار بن چکا ہے. لیکن عبداللہ صاحب آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ان کی بحری مشقیں ہو رہی ہیں اس میں سر کریک کے علاقے کے اطراف کا چناؤ کیا جانا, یہ کس حد تک تشویشناک ہے؟ جی اس کے اندر تشویش تو یقیناً ہے, لیکن پاکستان کے میرے خیال میں نیول فورسز جو ہیں وہ بڑی تیار ہیں الحمدللہ. ان کو غازی شہید جو ہے وہ بھولنا نہیں چاہیے جس نے ان کو ناکے چبوا دیا تھا اور نیول وارفیئر کے اندر میرے خیال میں ایک تاریخ رقم کی تھی. اسی طریقے سے جو پاکستان نے ابھی ایکسوسیٹ میسائل جو ہیں ان کا تجربہ کیا, یہ وہی ایکسوسیٹ میسائل ہے جس نے HMS شیفیلڈ کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا فاکلینڈ کی جنگ کے اندر جب برطانیہ اور ارجنٹینا کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی. تو اس میسائل نے جو ہے وہ ان کا جو نیول ایئر کرافٹ کیریئر تھا اس کو تباہ کر دیا تھا, اور یہ جنگ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی تھی. پاکستان نے اس ایکسوسیٹ میسائل کا تجربہ کیا ہے, پاکستان کے پاس بابر میسائل ہیں, پاکستان کے پاس جو ہے وہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ابھی زیر سمندر جو ہے وہ ان کے پاس زیر آب جو ہے وہ اس ٹائم پہ ڈرون سسٹم ہے جو کہ اینٹی سب مرینز ہیں. تو بھارت اپنی اگر یہ تسلی کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور آئے, انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ماضی میں بھی سرپرائز دیتے رہے ہیں, اس بار تو بہت بڑا سرپرائز مل جائے گا, اتنا بڑا کہ شاید بھارت جو ہے یہ برداشت نہ کر سکے. لیکن ان سب کے باوجود جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اندر بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں, اپوزیشن جو ہے وہ ان کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ پریانکا گاندھی اور راہل گاندھی کو جس طریقے سے پکڑ کے بند کیا گیا, ان کو جو ہے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا اور اپوزیشن کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بالخصوص بنیاد المرصوص کے بعد جس طرح سے ان کی اسمبلی کے اندر سوالات
मुश्किलात उठे और फिर सिखों के हवाले से जिस तरीके से उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई और गुरु नानक का जो बाबा हैं उनके हवाले से जब उनकी जो रसूमात हैं उनको अदा करने के लिए जो है भारत की जानिब से जो है मुश्किलात पेश की जा रही हैं, उनको वीजे नहीं दिए जा रहे और सबसे बढ़कर ये है कि सैलाब की सूरत हाल के अंदर खुद जो है वो इस टाइम पे भारतीय पंजाब की हुकूमत ये कह रही है कि हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है न्यू दिल्ली की जानिब से और दिल्ली ने हमारी कोई मदद नहीं की। तो भारत इस टाइम पे अंदरूनी तौर पर बुरी तरीके से टूट फूट का शिकार है। दूसरी तरफ नागालैंड ने जो है वो आजादी के लिए जो है बकायदा अपना जो है तमाम मंशूर और अपना दस्तूर पेश कर चुके हैं। उन्होंने अपना तराना अपना झंडा जो है वो पेश कर दिया है। इसी तरीके से आप देखें कि चिकन नेक के ऊपर वो जो बांग्लादेश के साथ लगता है चाइनीज मामला, वो उसके ऊपर जो है मुश्किलात हैं। अभी हमारे जो ज्वाइंट चीफ थे जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वो जब बांग्लादेश के दौरे पे गए तो उनको वहां चिकन नेक का भी उस साइड का जो है वो उनके ऊपर ब्रीफिंग दी गई। ये तमाम बातें जो है भारत जो है इसकी वजह से बहुत मुश्किलात का शिकार है और भारत अपना अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त हमला करके या दहशतगर्दों के जरिए हमला करवा के जो है उसकी तसल्ली होगी और ये कभी भी नहीं मानेगा। ये जरूर हमला करेगा, लेकिन जब हमला करेगा तो इंशाअल्लाह ताला पिछली दफा से ज्यादा और सख्त और कहीं मजबूत रिस्पांस इनको मिलेगा। मैं आपको ये बता दूं, नाजरीन को बता दूं कि पाकिस्तान ने 1000 मिसाइल जो है वो भारत के ऊपर मुख्तलिफ उनके स्ट्रेटेजिक और उनके दीगर जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं उनके ऊपर फिक्स किए हैं। एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हम इंशाअल्लाह ताला भारत को धुएं में तब्दील कर सकते हैं। वी हैव दैट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड आई वुड स्ट्रांगली suggest them that do not mess with Pakistan. We are going to be ruthless this time. अगर दोबारा हमला करने की जरूरत की गई तो माजी की निस्बत तगड़ा जवाब अब की बार मिलेगा, लेकिन उनकी तरीबकारी के ऑप्शंस जो हैं वो तो ज़ेर गौर हैं और उसको वो आजमाने की कोशिश भी करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी जुमे के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।